अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फाइनली ऑकलैंड पहुंच गया हूं और पाकिस्तान ने 8 मैचेस खेलने हैं यहाँ न्यूजीलैंड में। हमने लाहौर से फ़्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान टीम भी उसी फ़्लाइट में थी। पहले दुबई पहुंचे, दुबई के बाद फिर 16 घंटे की एक तवील फ़्लाइट लेके ऑकलैंड पहुंचे हैं। तो कल क्योंकि क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग है, मैं भी कल क्राइस्टचर्च पहुंच जाऊंगा और आज इस वक्त ऑकलैंड है। और स्काई टावर ये आप मेरे बिहाइंड देख रहे हैं, ये वो स्काई टावर है जहां पर दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की जो फायर वर्क्स होती हैं वो यहाँ स्काई टावर में होते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो सबसे पहले उसका टाइम है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेलिब्रेशन स्टार्ट होती हैं न्यू ईयर्स की। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो वापस जो सेलिब्रेशन है जीत की उनको वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, यही उम्मीद लेके यहाँ न्यूजीलैंड में हम लोग पहुँचे हैं। देखें, मैंने पाकिस्तान टीम के ये जो नए प्लेयर्स थे आज इन सबको मैंने एयरपोर्ट देखा, इनको दुबई एयरपोर्ट पर भी देखा, फिर लाहौर के अंदर भी इन्होंने 2-3 दिन तक ट्रेनिंग की है। चैम्पियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तानी टीम की हालत देखी है। ये एक अरसे बाद, मुझे याद है कि नजम सेठी के दौर में पाकिस्तान ने जब अपनी उस वक्त शादाब खान की कप्तानी में एक T20 टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस के लिए शारजा में सेलेक्ट की थी, तो उस टीम के अंदर बाबर और रिजवान नहीं थे, उसमें शाहीन और हारिस रऊफ भी नहीं थे। नसीम शाह को वो सीरीज़ खिलाई गई थी। तो एक अरसे बाद पाकिस्तान ने बाबर और रिजवान और नसीम शाह के बगैर, फ़खर जमान के बगैर, क्योंकि फ़खर ऑब्वियसली मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी T20 टीम बनाई है। अब इस T20 टीम के अंदर नौजवान प्लेयर्स भी हैं और 2 पाकिस्तान टीम के एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं। तो क्या अब हारिस रऊफ जो हैं और शाहीन शाह अफरीदी, 4 ओवर की ये क्रिकेट है T20 की, इस 4 ओवर की क्रिकेट में क्या जो तशख़्ख़ुस पाकिस्तानी टीम का टूटा हुआ है, जो फैंस पाकिस्तानी टीम से नाराज़ हैं, क्या शाहीन और हारिस वो पाकिस्तानी टीम को वापस दिला सकते हैं? हमने इस टीम के अंदर शादाब खान को भी इंक्लूड किया है, हमने इस टीम के अंदर सलमान अली आगा को कप्तान बना के भेजा है। तो ये सारा दारो मदार जो डिपेंड करता है इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम के जो मौजूदा जो हालात हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर मैं आपको बार बार एक बात बोलता रहा कि हमारे जो पेसर्स हैं उनका एशिया के अंदर रिकॉर्ड बहुत बुरा है। अब न्यूजीलैंड की कंडीशन के अंदर सिमिलर कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया की तरह। इन कंडीशंस में क्या पाकिस्तान के पेसर्स, 2 सीनियर बॉलर पाकिस्तानी टीम को जितवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। एज पर पास्ट रिकॉर्ड यही शाहीन और हारिस थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। जब शाहीन कप्तान था लास्ट ईयर 2024 में पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी, वो जनवरी के अंदर सीरीज़ थी। अब ये सीरीज़ जो है वो मार्च और अप्रैल के अंदर खेली जा रही है। तो उस वक्त भी फिन एलन ने पाकिस्तानी टीम को बहुत मारा था और हमने 5 T20 मैचेस में से 1 जीता और 4 हमने हारे। हम नए ओपनर के साथ जा रहे थे, कभी हम मिडिल ऑर्डर चेंज कर रहे थे, पता नहीं क्या तजर्बात कर रहे थे। तो एक तो पाकिस्तान की जो टीम है वो रहती ही तजर्बात के अंदर है। दुनिया की बाकी टीमें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, हम जो है ना वो हमारे तजर्बे ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। हमने चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर भी तजर्बे किए, चैम्पियंस ट्रॉफी से निकले तो अब हम एक नई T20 टीम का भी तजर्बा कर रहे हैं। मैं तब्दीलियों के हक में हूँ, तब्दीलियाँ हमें करनी चाहिए और मैं शायद अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद ये तब्दीलियाँ कर लेनी चाहिए थी। लेकिन क्या वो जो तब्दीलियाँ हम लोग कर रहे हैं या जिन प्लेयर्स को हम पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रहे हैं या खेलते हैं या उन्होंने खेली है जो दुनिया की बाकी टीमें खेल रही हैं? हमारा स्ट्राइक रेट का इशू है, हमारा डेथ बॉलिंग का इशू है। हाँ, पहले पावर प्ले के अंदर जो 6 ओवर का पावर प्ले होता है उसमें शाहीन फेमस है इसके अंदर कि वो पाकिस्तान को अर्ली स्टार्ट देते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो लास्ट ईयर पाकिस्तान ने 2024 जनवरी के अंदर सीरीज़ खेली थी 5 T20 मैचेस की, बहुत मार पड़ी थी इनको। फिन एलन इतने लंबे छक्के मारता था कि वो दरख्तों से, स्टेडियम के बाहर जो दरख्त होते हैं, जो पार्क होते हैं, वहाँ से गेंद उठा के मैंने खुद देखा जो है ना वो फैंस पकड़ के फेंकते थे। इतने लंबे लंबे छक्के इनको पड़े हैं। तो अब ये लास्ट चांस है शाहीन और हारिस के लिए। पाकिस्तान के बहुत अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान
کے لیے ان کی سروسز ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نے ہوبارٹ کے اندر پاکستان T20 سیریز ہارا تھا آسٹریلیا کے ساتھ، جب پاکستان 3-0 ہوا تھا، میں نے تب ہوبارٹ میں ویڈیو کیا تھا، میں نے اس میں بولا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کی سینئر ٹیم کے جو سینئر پلیئرز ہیں وہ آپ کو T20 کرکٹ میں نظر نہیں آئیں گے۔ تو اب رضوان کی کپتانی بھی چلی گئی، مطلب ہم کپتان ایسے بدل رہے ہیں جیسے لوگ گرمیوں میں بنیان بدلتے ہیں، مطلب 6 مہینے میں ایک کپتان۔ یا آپ 2024 میں جب شاہین یہاں نیوزی لینڈ میں پاکستان کے لیے 5 T20 میچز کا کپتان تھا، اس کے بعد پھر ہم نے جون جولائی کے اندر انگلینڈ کا ٹور کیا اور امریکہ میں ورلڈ کپ کھیلا۔ جنوری میں شاہین کپتان ہے، جون جولائی کے اندر بابر کو واپس کپتان بنتا ہے، اور نومبر دسمبر کے اندر آسٹریلیا میں جا کر T20 سیریز کھیلتے ہیں تو رضوان T20 کا کپتان ہوتا ہے، اور اب ماشاءاللہ مارچ کے اندر ہمارا سلمان علی آغا کپتان ہے۔ تو ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا، مطلب سال ہو گیا، ہم نے 4 کپتان بدل دیے ہیں۔ تو جب ہم کپتانی، ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی میں یہ مارجن دوں گا، موجودہ جو کرکٹ بورڈ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے۔ بابر کو کپتانی واپس ملی، آپ کے سامنے ہے، پلیئرز جو ہے نا وہ راضی نہیں تھے، بہت سو کا منہ بن گیا کہ جناب ہمیں کیوں کپتانی سے ہٹایا۔ تو وہ جو کپتانی کی لالچ اس ٹیم کے اندر گھسی ہے، اس نے پاکستان کرکٹ کا ستیہ ناش کیا ہے۔ پھر رضوان بنا، رضوان آپ بابر کے بعد آپ کے پاس آپشن کیا تھا؟ یہی آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ رضوان کو بناتے، لیکن وہ آؤٹ ڈیٹڈ کپتان، آؤٹ ڈیٹڈ بلے باز کے طور کے اوپر بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ آپ PSL کے اندر ملتان سلطان کو آپ 5 دفعہ فائنل کھلا دیں، لیکن انٹرنیشنل معیار کی جو کرکٹ باقی دنیا کھیل رہی ہے، رضوان اس سے کوسوں دور کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس سے T20 کپتانی لینی پڑی ہے۔ اب سلمان علی آغا ہے، آغا کے پاس نیوزی لینڈ کی یہ سیریز نیوزی لینڈ کے اندر کھیلی جا رہی ہے۔ آپ پچھلی دفعہ یہاں 4-1 ہو کے گئے تھے۔ خواہش تو ہماری یہ ہے کہ ہم 5 کے 5 T20 میچ جیتے ہیں، لیکن وہ دیوانے کے خواب جیسے والی بات ہے کہ آپ نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ کے گھر کے اندر، اور وہ ٹیم جو کہ انفارم ٹیم ہے، جمی نیشم اس ٹیم کے اندر واپس آئے ہیں، فن ایلن اس ٹیم کے اندر واپس آئے ہیں، ٹیم سیفرٹ اس ٹیم کے اندر واپس آئے ہیں، گلین فلپس یا مچل سیٹنر نہیں ہے، مائک بریسویل کیپٹن ہے ان کے، کیونکہ IPL بھی سٹارٹ ہو رہا ہے 23 تاریخ سے، تو نیوزی لینڈ کے تقریباً 3 سے 4 پلیئر ہیں، رچن روندرا بھی 3 سے 4 پلیئر جو ہیں وہ IPL جا رہے ہیں، بٹ ان کی جو T20 سائیڈ ہے وہ بھی ایک سٹرونگ T20 ٹیم ہے، آپ اس کو بالکل ہلکا نہیں لے سکتے ہو۔ آپ کو یاد ہے جب انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا نیوزی لینڈ نے، تو ہمارے بہت سارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ سی ٹیم نیوزی لینڈ نے بھیج دی ہے، انہوں نے پاکستان کو پاکستان کے اندر ہرا دیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جناب نیوزی لینڈ کی سی ٹیم ہے، کوئی ان کی سی ٹیم نہیں ہے، ہماری سی ٹیم لگ رہی ہے۔ عبدالصمد آپ نے پہلی بار نام سنا ہوگا، حسن نواز آپ لوگوں کو شاید شکل اس کی یاد نہ ہو، جہانداد خان نے ایک ٹور کیا ہوا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ، تو جہانداد خان بھی نیا پلیئر ہے۔ ابرار کا کتنا ایک ایکسپیرینس ہوگا، اس ٹیم کے اندر صرف چند پلیئرز ہیں جن کے شاید ابو 30 T20 میچز ہوں گے، آپ کا جو کپتان ہے اس کے 10-11 T20 میچز ہیں۔ تو آپ ایک ینگ ٹیم کے ساتھ، جونیئر ٹیم کے ساتھ، شاہین اور حارث 2 ایکسپیرینس ہیں، شاداب کو بھی میں مارجن دیتا ہوں کہ شاداب بھی ایکسپیرینس پلیئر ہیں، محمد حارث وکٹ کیپر بیٹسمین واپس آئے ہیں۔ عثمان خان کا ویسے پاکستان ٹیم انتظامیہ کو اس کو موقع دینا چاہیے، یہ کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ جی کنکشن رولز کے تحت آپ نے سیکنڈ وکٹ کیپر رکھا ہوا ہے، آپ عثمان کو موقع تو دو نا یار۔ میں تو ٹیم مینجمنٹ کے فیصلوں سے حیران ہوں کہ عثمان کو بس ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کو چانس تو دو۔ وہ لڑکا دل جگرے والا لڑکا ہے، وہ بڑی بڑی اننگز کھیل چکا ہے T20 کے اندر، لسٹ اے کے میچز کے اندر، ڈومیسٹک کے اندر وہ بہت اچھا کر چکا ہے، ہم نے اس کو چیمپئنز ٹرافی میں بھی نہیں موقع دیا ہے، اور اب بھی پتہ نہیں اس کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ عمیر بن یوسف ہیں، حسن نواز ہیں، نوجوان پلیئرز ہیں، ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے، بٹ عثمان خان کو بھی آپ کو میدان میں اتارنا چاہیے۔ تو دیکھیں اب ایک بہانہ تو یہ ہوگا کہ اگر سپوز رزلٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ آغا کی نئی کپتانی تھی، شاداب کا کم بیک تھا، اور پلیئرز ہیں ان کا کم بیک تھا، لیکن شاہین اور رضوان کو، شاہین اور حارث رؤف کو اس سیریز کے اندر کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کنڈیشن جو ہے نیوزی لینڈ کی، یہ آسٹریلیا جیسی سملر کنڈیشن ہے۔ تو T20 کرکٹ کے اندر
آپ نے 4 اوور کرانے ہوتے ہیں, آپ نے پہلے 2 اوور کرانے ہوتے ہیں, یا اگر آپ کو وکٹیں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ نے 3 اوور لگاتار کرانے ہوتے ہیں, پھر آپ نے جا کے ڈیتھ اوورز کے اندر بولنگ کرنی ہوتی ہے. اور ڈیتھ اوورز کے اندر تو ہماری ڈیتھ ہی ہو جاتی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر. ہم 10 اوور کے اندر 82 کھا رہے ہیں, 77 رنز کھا رہے ہیں. تو اب ان پلیئرز کا اپنا بھی, پاکستان کرکٹ کو تو دیوار کے ساتھ ان پلیئرز نے لگا دیا ہے. ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور بس سہارے لے کے چل رہے ہیں کسی طریقے سے. مطلب ایسے سم ٹائم فیل آتی ہے. میں نے لاہور ایئرپورٹ پر نیوزی لینڈ ٹریول کرنے سے پہلے ایک ویڈیو کیا تھا کہ ایسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ گیم پاکستان کے اندر بڑا تیزی کے ساتھ ان پاپولر ہو رہا ہے. آپ جس بھونڈے طریقے سے نیوزی لینڈ کے خلاف آپ نے بیٹنگ کی, 10 اوورز کے اندر 22 رنز اور آپ 320 رن چیز کر رہے ہو. میں بھی تھوڑی سی کرکٹ کھیلا ہوں, ہمیں تو باہر سے کوچز جو ہے نا وہ گالیاں دیتے تھے. یہ سڑک کے اوپر بھی اگر ہم کھیل رہے ہوتے تھے نا تو ٹارگٹ اگر اتنا ہوتا تھا تو ہم بھی ایسے نہیں کھیلتے تھے. اب میں رضوان اور بابر کی سائنس سے اور سعود شکیل کی سائنس سے میں آج بھی جو ہے نا وہ حیران ہوں کہ خود آپ 3.30 کے اکانومی ریٹ سے آپ سکور کر رہے ہو. دبئی میں انڈیا کے سامنے کیا کیا ان لوگوں نے؟ وہ جو 100 رنز کی پارٹنرشپ تھی اس کا کیا ہم نے اچار ڈالنا تھا؟ وہ 100 رنز کی پارٹنرشپ کا کیا کریں ہم؟ 3.3 کے اوسط سے آپ خود سکور کر رہے ہو اور آپ توقع یہ کر رہے ہو کہ خوشدل شاہ آ کے آپ کو 9 یا 10 کی ایوریج سے سکور کر کے تو آپ کا سکور 280 کر دے گا. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کو کلدیپ یادو نے اور جڈیجا نے آپ کو موقع دیا, اکثر پٹیل نے آپ کو موقع دیا. انہوں نے آپ کی نبض کو پڑھ لیا تھا کہ آپ اس وقت کن سینسز کے اندر ہیں, اور انہوں نے آپ کو پھر پکڑ لیا ہے. تو آؤٹ ڈیٹڈ کرکٹ کھیل کے آپ پاکستان کے فینز کو نہ صرف مایوس کر رہے ہو بلکہ آپ اس کھیل کو پاکستان کے اندر ان پاپولر کر رہے ہو. اور اس کھیل کا فین ہونے کے ناطے, ایک کرکٹ جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان ہاکی کی طرح پاکستان کرکٹ بھی دیوار کے ساتھ لگے. تو یہ تشخص بحال کرنے کے لیے موقع ہے اور ان کی ذاتی پرفارمنسز کے لیے بھی ان کے پاس بہترین موقع ہے. 8 تاریخ کو 5 کو یہ سیریز ختم ہوگی 3 ون ڈے میچز کے بعد, اور پھر اس کے بعد پی ایس ایل سٹارٹ ہو جائے گا. تو پھر پی ایس ایل کی اپنی برانڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی, اپنی مارکیٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. پی ایس ایل کے اندر پھر ایک نیا ماحول نظر آئے گا. وہاں پر یہ پلیئرز فائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے پتہ نہیں ان کے کیا ایشوز اور مسائل ہو رہے ہیں. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ سینئرز کے لیے یہ لاسٹ موقع ہے, جن میں نمایاں طور پر شاہین ہیں اور حارث رؤف ہیں. بٹ نئے پلیئرز کو ہمیں مارجن دینا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو سیٹ کریں, آغاز اچھا کریں اور پاکستان کے فینز کو خوشی دیں. کل پاکستان نے ٹریننگ پہلا سیشن کرنا ہے کرائسٹ چرچ کے اندر, تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پلینگ 11 ہم 16 تاریخ کو کیا کھلا رہے ہیں. کسی حد تک مجھے آئیڈیا بھی ہے, میں نے بھی 24 گھنٹے ان کے ساتھ ایک ہی جہاز میں ٹریول کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں کہ ہم کس پلینگ 11 کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عاقب جاوید کے اوپر جتنا کرٹیسزم ہوا, جتنا اظہر محمود کے اوپر, یہ 2 کوچز جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں ان کے اوپر جتنی تنقید ہو چکی ہے, مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بھی وہ لیسن لیا ہوگا. اور جو عاقب جاوید یہ کہتے ہیں کہ جی فائر اگینسٹ فائر کی طرح کھیلنا چاہیے, جو کہ ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں نہیں کھیلا. یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا اور زبانی دکان چلائی جا رہی تھی, سودا بالکل نہیں بکا ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ سب کو یہ آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہی موقع ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا بدلیں, گیئر چینج کریں. جو ریورس اور جو الٹے قدموں کے اوپر جو پاکستان کرکٹ چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا فارورڈ لے جائیں. فارورڈ بھی نہیں لے کے جا سکتے ہو, ٹریک پہ تو چڑھا دو. یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے T20 کرکٹ کو واپس ٹریک پہ چڑھانے کے لیے, کیونکہ اگلا ایشیا کپ جو ہے وہ ستمبر میں T20 فارمیٹ کے اندر ہو رہا ہے. پھر انڈیا سری لنکا کے اندر جو T20 ورلڈ کپ ہے, اوبیسلی اس کے لیے آپ ابھی سے ہی اپنی ٹیم کو بنانا شروع کریں گے تو جا کے کچھ رزلٹ نکلے گا. لیکن بائی دا وے بہت سارے لوگ کرکٹ فینز یہ بھی اب تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ T20 ٹیم یہاں پر جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ کے ہتھے چڑھ جانی ہے, یہ یہاں ہار جائیں گے اور پھر بابر اور رضوان اور جو سینئر پاکستان کے پلیئرز ہیں وہ پھر T20 اسکواڈ کے اندر واپس آ جائیں گے. بھائی ہارنا ہے تو ہار جائیے, بٹ نئے پلیئرز کے ساتھ جائیے, نئے پلیئرز کو موقع دیجیے. سو آکلینڈ کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور 5-0 پاکستان ہو سکتا ہے یا پاکستان کر سکتا ہے.
کیا رزلٹ آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنا بتائیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان یہاں پر کم از کم 3 T20 جیت سکتا ہے. 3-2 سے پاکستان یہ سیریز جیت سکتا ہے. میرا یہ دل کہتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ بہت تلخ تجربات ہو چکے ہیں. اب نئی ٹیم ہے, نئے پلیئرز ہیں, تو نئے پلیئرز اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے, اپنا مارک جو ہے نا وہ لگانے کے لیے تابڑ توڑ اٹیک کریں گے, اور 3-2 سے پاکستان یہ سیریز جیت سکتا ہے. لیکن یہ 5-0 ہم ہو بھی سکتے ہیں, 5-0 ہم کر بھی سکتے ہیں, بٹ سیف سائیڈ کے اوپر میں جاؤں گا 3-2 کے رزلٹ کے اوپر کہ پاکستان یہ T20 سیریز جیت سکتا ہے. آکلینڈ سے مجھے اب اجازت دیجیے. BBN کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹس کے اندر آپ اپنے ویوز ضرور دیجیے گا. باقی کل سے کرکٹ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی ہے, تو آپ کو تمام تر اپڈیٹس میں دیتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ.